अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। मेरा ये दावा है, इस दुनिया कायनात में सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई भी गैब नहीं जानता। ना कोई पैगंबर, ना कोई रसूल, ना कोई नबी, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, ना कोई इमाम, ना कोई सहाबी, ना कोई ताबी, ना कोई वली, ना कोई पीर, ना कोई फ़कीर, ना कोई जिन, कोई भी गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। ये मेरा दावा है। इस दावे के लिए बहुत सारे दलाइल हैं। अहादीस में, कुरान पाक की आयात ये साबित करती हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी गैब नहीं जानता। तो मैं सिर्फ़ अहादीस के मुख्तसर 20-25 दलाइल आपके सामने रखूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। इसकी मैं साबित करूँगा दलाइल से इंशाअल्लाह ताला। जो बंदा तअस्सुब से हट कर, जो बंदा अपने दिल में, अपने जहन में एक ख़ास अक़ीदा रखता है, वो अपने इस जहन से हट कर अगर बिल्कुल डायरेक्ट हदीस को समझेगा और आयात को समझेगा, तअस्सुब से हट कर वो समझ जाएगा कि वाकई ये अक़ीदा रखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला की सिफ़ात में शरीक करने के बराबर है। अल्लाह ताला की ज़ात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मिलाने के बराबर है। अल्लाह की सिफ़ात में अल्लाह के नबी को मिलाने के बराबर है। देखिए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस मिलती हैं जिसमें साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। सबसे पहले नंबर 1, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो गया। जब हार गुम हुआ तो उस वक़्त सहाबा किराम बड़े परेशान हैं। हज़रत आयशा परेशान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। हार ढूंढते रहे, लेकिन जब सवारी खड़ी की गई, वो ऊँटनी को खड़ा किया गया तो नीचे से हार मिल गया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते तो आप फौरी फरमा देते कि हार इस ऊँटनी के नीचे है, तो बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत है। साबित होता है कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे। जब ऊँटनी खड़ी हुई तब पता चला कि नीचे हार है। इसी तरह हज़रत आयशा पर तोहमत लग गई, इल्ज़ाम लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दिन परेशान रहे। अल्लाह के नबी को अगर गैब होता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते, बातें जानते होते, तो आपको पता होता कि हज़रत आयशा ने कोई गलत काम नहीं किया है, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह के नबी का परेशान होना, परेशान रहना, बार बार आयशा से कहना, आयशा अगर कोई गलत काम किया है, कोई गुनाह किया है तो मान जाओ, इतराफ़ कर लो। ये बार बार कहना यह साबित करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, वरना आप परेशान ना होते। इसी तरह एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया कि मैं कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला खैबर का किला फ़तह करेगा। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन आप सहाबा किराम से पूछा कि अली कहाँ हैं, हज़रत अली कहाँ हैं। आपका ये फरमाना कि अली कहाँ हैं, ये साबित करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। अगर गैब जानते होते तो आप ना पूछते कि अली कहाँ हैं। फिर सहाबा किराम ने बताया अल्लाह के नबी हज़रत अली अपने घर में हैं, अपने खैमे में हैं, और ये भी बताया कि उनकी आंखें ख़राब हैं। अल्लाह के नबी को ये पता होता कि अली अपने घर में हैं, उनकी आंखें ख़राब है। अल्लाह के नबी को नहीं पता था, जो चीज़ ये साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। इसी तरह एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की असर की नमाज़ पढ़ाई तो नमाज भूल गया। आपने 2 रकातें पढ़ कर सलाम फेर दिया। सहाबा किराम तो खामोश रहे, लेकिन एक सहाबी ज़ुल यदैन, उसने कहा कि अल्लाह के नबी नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ना तो नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूँ। तो फिर सहाबी ने कहा आप यकीनन भूल गए हैं, आप भूले हैं। तो ये चीज़ साबित करती है, जब सहाबी खुद कह रहा है, सहाबी बता रहा है कि आप भूल गए हैं, आपने 2 रकातें नमाज पढ़ाई है। सहाबी का बताना आपको ये साबित करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि मैंने 2 ही पढ़ी हैं। फिर आपने 2 रकातें और पढ़ कर, रकतें पढ़ कर फिर आपने सजदा साहब किया। सहाबी का बताना, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम से पूछना, आपने फरमाया असादा का ज़ुल यदैन, क्या ज़ुल यदैन वाकई सही कह रहा है। सहाबा ने कहा जी हाँ, ये सच कह रहा है, आप भूल गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछना सहाबा से क्या वाकई ऐसे है, मैंने वाकई 2 पढ़ाई हैं, ये साबित करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। इसी तरह एक दफ़ा कुछ कबीले वाले लोग आए, उन्होंने कहा हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हमें अपने कुछ हुफ़ाज़ भेज दो, कुछ कुर्रा भेज दो, ताकि हम उनसे
قرآن پاک پڑھ سکیں، ان سے دین سیکھ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا، انہوں نے دھوکہ کر کے ان کو شہید کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فراڈ اور دھوکہ جھوٹ بول کر ایسے کیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ فوراً کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور دوسری بات، آپ کو پتہ تھا، اگر آپ کو غیب جانتے ہوتے، آپ کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے میرے صحابہ کرام کو، میرے حفاظ کو، میرے قراء کو شہید کر دینا ہے، تو اللہ کے نبی نے جنہوں نے اتنی محنتیں کی تھی صحابہ کرام کو تیار کرنے کے لیے، اسلام کے لیے کتنی محنتیں کی تھی، اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ ان لوگوں نے میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، حفاظ کو شہید کر دینا ہے، اللہ کے نبی کبھی نہ بھیجتے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو اللہ کے نبی کا صحابہ کرام کو بھیجنا تو یہ تو درست عمل نہیں لگتا۔ آپ نے کیسے بھیج دیا؟ جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا رسول غیب نہیں جانتے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے جب شہید کیا تب اللہ کے نبی کو خبر ملی، تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے صحابہ کرام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا متسا، قیامت کب آئے گی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپس میں بات کہنے لگے، بعض نے کہا آپ نے سن لیا ہے لیکن آپ نے ناپسند کیا ہے، بعض نے کہا آپ نے اس کا سوال سنا ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے احادیث کو سمجھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ یہ جو لفظ کہاں ہے نا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو اس پھر بندے نے خود کہا ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں یہ بیٹھا ہوں۔ پھر آپ نے اس کو جواب دیا، سمجھایا، لیکن یہ بات ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے بعض دفعہ میرے سامنے کیس لے کر آتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، میں دونوں کا مسئلہ سن کر ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اور چیز یہ میری ہی ہے، حالانکہ وہ بندہ حق پر نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان کی تیزی سے ایسے فیصلہ کروا لیتا ہے۔ تو اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو وہ آگ کا انگارہ دے رہا ہوں، وہ نہ لے۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی زبان کی تیزی سن کر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی جانتے ہوتے، غیب جانتے ہوں، تو اللہ کے نبی کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ تمہارا کیس کیا ہے اور تمہارے دلائل کیا ہے، تمہارے دلائل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں غیب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ سچا یہ جھوٹا ہے۔ یہ چیز ثابت کرتی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آیا اور وفد کا نام تھا عبد القیس۔ عبد القیس کا وہ وفد تھا۔ آپ نے پوچھا من القوم، کون سی قوم ہے؟ من الوفد، کون سا وفد آیا ہے؟ تم کون سے وفد ہو؟ انہوں نے خود کہا ہم عبد القیس والے ہیں۔ آپ نے پوچھا نا کون ہو؟ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ یہ کیوں پوچھتے کہ کون ہو؟ آپ کا یہ پوچھنا کہ تم کون ہو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ہمیں کچھ دین کے بارے میں سکھا دیں، کیونکہ ہمارے درمیان مضر قبیلہ ہے، وہ ہم سوائے عزت والے مہینوں کے، حرمت والے مہینوں کے، ہم باقی مہینوں میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ہمیں انہی مہینوں میں ہمیں بتا دیں۔ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ خود کہہ دیتے کہ تمہارا نام تم عبد القیس کا قبیلہ ہو، تم ان کا وفد بن کے آئے ہو اور تمہارے درمیان مضر قبیلہ ہے، تم مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی خود ان کو بتا دیتے، لیکن آپ نے پوچھا کہ تم کون سا وفد ہو، تم کون سی قوم ہو۔ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا من کون ہے؟ اس نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں میں۔ آپ نے فرمایا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انا کیا ہوتا ہے؟ نام بتایا کرو کہ تم کون ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا نا کون ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ نے پوچھا کیا تھا کہ تم کون ہو؟ یہ کون کہنا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح آپ کے پاس دو بندے آئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، انہوں نے داڑھی اپنے شیو کی ہوئی تھی، کاٹی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کو کس نے حکم دیا ہے داڑھی کاٹنے کا، اور مونچھیں تمہاری ان کی بڑی بڑی تھیں، تمہیں کس نے حکم دیا ہے داڑھی کاٹنے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے، جو ان کا ایران والے تھے۔ تو جو آپ نے پوچھا تمہیں کس نے حکم دیا ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ آپ کو پتہ ہوتا کہ ان کے بادشاہ نے، جن کو یہ رب کہتے ہیں، اس نے ہی حکم دیا ہے۔ آپ کا یہ پوچھنا کہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے داڑھی کاٹنے کا، یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔
اس طرح 2-3 واقعات وہ صحابہ کرام کے، آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے دن جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا کہ پتہ کرو ابو سفیان اور ان کے رفقاء کا، ان کے فوجیوں کا، ان کے ساتھیوں کا کیا پروگرام ہے، کہ وہ کب حملہ کرنے والے ہیں مدینہ پر، وہ ان کا کیا منصوبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ حضرت حذیفہ کو کیوں بھیجتے؟ آپ کو پتہ ہوتا کہ ابو سفیان وغیرہ اس جگہ پر بیٹھے، انہوں نے اس وقت حملہ کرنا ہے، ان کا یہ منصوبہ ہے، ان کے اتنے آدمی ہیں۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اسی لیے آپ نے حضرت حذیفہ کو آگے بھیجا تھا پتہ کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، ریکی کرنے کے لیے کہ وہ کتنے آدمی ہیں، کیا ان کا کیا منصوبہ ہے، کب حملہ کرنے والے ہیں، وہ کھاتے پکاتے کیا ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاسوسی کرنے کے لیے گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے بھیجا، جا کے مکہ مکرمہ جاؤ اور وادی نخلہ میں وہاں جاؤ اور وہاں جا کر پتہ کرو کہ کفار کا کیا پروگرام ہے، کیا منصوبہ ہے۔ یہ جو بار بار کیا آتا ہے نا، کیا منصوبہ ہے، کیا پروگرام ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اسی لیے آپ صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ وہ مکہ مکرمہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ یعنی افواہ پہنچ گئی اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، آپ نے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، آپ نے بیعت لی۔ اللہ کے نبی جانتے ہوتے، غیب جانتے ہوتے، آپ خود فرما دیتے کہ یہ افواہ لوگ پھیلا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں غیب جانتا ہوں، عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان مکہ مکرمہ میں زندہ ہیں۔ یہ افواہ پھیل جانا اور آپ کا بیعت لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، تکبیر بھی ہو گئی، آپ نے فرمایا اعلیٰ اس جگہ پر کھڑے رہو، اعلیٰ رسلکم، یہیں رہو، میں نے نہانا تھا، میں نے غسل کرنا تھا، میں غسل کرنا بھول گیا تھا، میں غسل کر کے آتا ہوں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ میں نے نہانا ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ میں نے غسل کرنا ہے، میرے پاس غسل لازمی ہے، آپ بھول گئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ نہ ہونا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ جب آپ کو یاد آیا تب آپ نے کہا کہ میں نہا کر آتا ہوں، آپ نے نہا کر پھر نماز پڑھائی۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا صبح کی نماز ایک بندہ پڑھ رہا ہے پیچھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم فجر کی نماز 2 دفعہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے سنتیں رہ گئی تھیں، میں نے وہ پڑھی تھیں۔ اگر یہاں اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو اللہ کے نبی کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ یہ بندے کے سنتیں رہ گئی ہیں، یہ وہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کا یہ پوچھنا کہ تم فجر 2 دفعہ پڑھتے ہو، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح جب آپ بہت ہی بیمار تھے آخری عمر میں، تو آپ نے بار بار کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بے ہوش ہو گئے کمزوری سے، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ کا یہ پوچھنا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ آپ کو پتہ ہوتا کہ ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ پوچھنا اپنی بیویوں سے کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے قربانی ساتھ لے کر گئے، اور جن لوگوں نے قربانی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے ان کو آپ نے فرما دیا آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، بال کٹوا لیں، آپ نے پھر دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے اب بتایا گیا ہے، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ قران کی جگہ تمتع ہی کرتا، میں بھی احرام کھولتا، لیکن میں قربانی ساتھ لے کر آیا ہوں، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے اب پتہ چلا ہے۔ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا نا، یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں۔ جب اللہ بتاتا ہے، اللہ وحی کرتا ہے، وحی کے ذریعے آپ کو احکامات ملتے ہیں، آپ کو تب پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عاشورہ کے دن 10 محرم کو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن رسول اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیتی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز کہ آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ ان سے کیوں پوچھتے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ کیوں رکھنے کا پوچھنا ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح شب قدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بتانے کے لیے تشریف لائے کہ شب قدر فلاں رات ہوتی ہے، لیکن طلحہ رجلانی 2 آدمی جھگڑتے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ رات اٹھا لی گئی ہے، وہ رات جو مجھے بتائی گئی تھی وہ اب اٹھا لی گئی ہے، اب تم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ مجھے وہ بھول گئی ہے، مجھے پتہ نہیں، مجھے بلا دی گئی ہے، اب تم خود تلاش کرو۔ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو بتا دیتے کہ فلاں رات ہے۔ جو آپ کا یہ بتانا کہ اب مجھے معلوم نہیں ہے، اب خود تلاش کرو، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت پر گئے اور زہر والا کھانا، یعنی سارے صحابہ کرام نے بھی کھا لیا، اللہ کے نبی بھی کھانے لگے۔ اگر اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ کھانے میں زہر ہے تو آپ اپنے صحابہ کو منع کرتے۔ 2 صحابہ کرام وہ کھانا کھا کر اس کے زہر سے وہ شہید بھی ہو گئے تھے، فوت بھی ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا، آپ غیب جانتے ہوتے، آپ فوری کہہ دیتے کہ تم نے کھانا نہیں کھانا، میں نے بھی کھانا، اور گھر والوں سے بھی کہتے کہ تم نے ہماری دعوت بھی کی ہے اور تم نے ہمیں شہید کرنے کے لیے، مارنے کے لیے دعوت کی ہے، بیچ میں زہر ملایا ہے۔ آپ نے تو کتنی محنت سے صحابہ کرام تیار کیے تھے، ایک ایک بندے پر کتنی محنتیں ہوئیں اسلام کے قریب کرنے کے لیے، اسلام قبول کروانے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے، لیکن آپ کے سامنے 2 بندوں نے کھانا کھایا، وہ 2 بندے فوت ہو گئے زہر سے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر غیب جانتے ہوتے نہ آپ خود کھاتے اور نہ اپنے صحابہ کرام کو کھانے دیتے۔ اسی طرح پھر وہ جو گوشت کی بوٹی تھی نا، اس نے خود بتایا، اس نے بول کر بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، پھر آپ نے پیچھے کر دیا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ منافقین نے آپ کو ایک جگہ پر بٹھایا اور آپ پر پتھر پھینکنا چاہا، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا، آپ غیب جانتے ہوتے کہ اوپر سے پتھر پھینکنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے نہ کرتے کہ آپ وہاں بیٹھتے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، آپ پر انہوں نے پتھر پھینکنا ہے، وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی، سب کو پتہ ہے وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، بڑے پریشان ہیں۔ اپنی آپ کی بیوی سے کہا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، لقد خشیت علی نفسی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور آپ وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ معدوم لوگوں کو، غریب لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان بازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو حق پر مشکلات آتی ہیں، لوگوں کے مشکلات آتی ہیں، آپ اس پر ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کیوں اتنے پریشان ہوئے تھے اگر آپ کو غیب ہوتا سارا؟ اس طرح پھر بعد میں جب یہاں بات آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، ورقہ بن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ ہذا الناموس، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ ورقہ نے بتایا اللہ کے نبی کو، آپ کو معلوم نہیں تھا، ورقہ نے بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا، وہ ورقہ بن نوفل نے بتایا اس نے کیونکہ انجیل پڑھی تھی، وہ انجیل لکھا کرتا تھا، اس نے بتایا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مخرجیہم،
کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کیا وہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بندہ بھی یہ دعوت اور پیغام لے کر جاتا ہے اس کی قوم اس سے زیادتیاں اور اس کو نکال دیتی ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کیا مجھے نکال دیں گے، اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو یہ الفاظ کیوں کہتے کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کو پتہ ہی ہوتا کہ انہوں نے مجھے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ پوچھ رہے تھے کیا وہ مجھے نکال دیں گے۔ اور یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا، یہ تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ وہی فرشتہ ہے، وہ جبریل ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل تھے اور بادلوں میں آپ نے افطاری کر لی، صحابہ کرام نے افطاری کر لی، لیکن بادل تھے پتہ نہ چلا۔ جب افطاری کر لی تو بعد میں پتہ چلا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ سورج غروب نہیں ہوا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، ہم نے ابھی افطاری نہیں کرنی ہے۔ افطاری کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، بادل کی وجہ سے سورج نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں بتایا اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا حل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو اس عورت نے دعا کی یا اللہ میرے لیے کوئی آسانی فرما دے۔ جب دعا کی تب اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، آپ غیب نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، بتا دیا، وحی کر دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ جو بندے اپنی بیوی کو ماں کہہ لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بنتے، مائیں ان کی وہی ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہوتا ہے۔ جو بندے ایسی باتیں کرتے ہیں یقولون منکرا بالقول وزورا، یہ منکر اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور پھر آگے اس کا مسئلہ حل کر دیا کہ وہ یہ جرمانہ کفارہ ادا کرے۔ اس طرح ایک دفعہ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ تو کل بتانے کے والی بات پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ تو یہ لمبا واقعہ ہے، اس میں آپ نے جو بتایا نا کہ کل بتاؤں گا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو آپ اس کو فوراً ہی بتا دیتے۔ یہ کتنے دلائل ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح کہ آپ نے یہ دعا کی، جتنی بھی دعائیں ہیں آپ نے دعا کی یا اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب جانتے ہوتے، آپ کو پتہ ہوتا کہ ان میں سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کیوں کرتے؟ یہ دعا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ بار بار دعا کر کے اللہ کے نبی کی دعا سے عمر بن خطاب آتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لینا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی مسائل ملتے ہیں، جیسے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 راتیں پڑھائی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں باہر نہیں نکلا پڑھانے کے لیے، میں نے پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا تو تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو یہ بات ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہی نہ کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ ان پر فرض نہیں ہونی ہے۔ یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں بڑے دور سے آیا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی سختی کروں گا آپ کے بارے میں، تھوڑے سخت سوال کروں گا، آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا پوچھو، تو اس نے سارے سوال پوچھے، اللہ کے نبی نے جواب دے دیے، تو پھر اس نے کہا میں ضمام بن ثعلبہ ہوں۔ اس نے خود بتایا کہ میں ضمام بن ثعلبہ ہوں، اگر اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ تم ضمام بن ثعلبہ ہو، تم نے سخت سوال کرنے ہیں۔ یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ یہ چند دلائل میں نے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح احادیث قرآن پاک کی آیات ہے
جیسے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اسی کے پاس، اللہ کے پاس ہی غیب کی چابی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلمها الا هو یعلم ما فی البر والبحر، اور وہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں ہے، وہی جانتا ہے۔ ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها، کوئی بھی پتا گرتا ہے تو وہ وہی اس کو جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور کوئی بھی دانہ خشکیوں میں، زمین کی اندھیروں میں، کوئی خشک دانہ یا کوئی تر دانہ، وہ روشن کتاب میں ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام اور جگہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ آیت نمبر 50 ہے سورۃ انعام کی، کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے یہ بھی کہہ دو کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سی مال و دولت خیر اکٹھی کر لیتا۔ جو بندہ غیب جانتا ہوتا ہے اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس کے کبھی کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوتا، اس کو منافع ہی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں مجھے منافع ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے اور وہی جانتا ہے۔ اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی اتارتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے بارش کب ہونی ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس جان نے کل کیا کمانا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس جان نے کس زمین پر مرنا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں اگر ہم امن خلق السماوات والارض پڑھیں، پہلا صفحہ پڑھیں تو اس کے آخر میں، صفحے کے آخری لائنوں میں آتا ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا رہا ہے کہ کہہ دو کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے غیب کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جانے والے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ۔ لہٰذا یہ اپنا عقیدہ درست کیجئے، اپنا عقیدہ وہی عقیدہ رکھیں جو صحابہ کرام کا تھا، وہی عقیدہ رکھیں جو انبیاء کا تھا، وہی عقیدہ رکھیں جو تابعین کا تھا، وہی عقیدہ رکھیں جو سلف صالحین کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ غیب کسی ولی میں، کسی بشر میں، کسی پیر میں، کسی فقیر میں، کسی نبی میں، کسی فرشتے میں، کسی جن میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کسی غیر اللہ میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی صفات غیر اللہ میں داخل کرنا اور شرک ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا اور اس کو پرندے نوچ رہے ہیں، یا اس کو ہوا دور دراز علاقوں میں، دور دراز وادیوں میں، دور دراز علاقوں میں پھینک رہی ہے۔ لہٰذا بندہ کا آسمان سے گرنا، پرندے اس کو نوچ لیں، ہوا اس کو دور دراز علاقوں میں پھینک دے، یہ بندہ اور شرک کرنے والا بندہ برابر ہی ہے، اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا شرک سے بچیں، اللہ کی صفات اللہ میں ثابت کریں، رسول کریم کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کریں۔ آپ نے فرمایا تھا انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، مجھے ایسے نہ کہا کرو، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ لہٰذا ہم اپنا عقیدہ درست کریں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، ان کے پاس نہ تو قرآن پاک کے دلائل ہیں اور نہ حدیث کے دلائل ہیں، وہ صرف یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی تو ویسے خواہش سے بات بھی نہیں کرتا، اللہ کی وحی ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ثابت کرنے کی ان کے اندر کوشش نہ کریں، بلکہ غیب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ جیسے لوگ اس سائز ثابت کرتے ہیں ماں هو الغیب بظنین، کہ وہ غیب پر کنجوس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کی جو خبریں دیتا ہے، غیب بتاتا ہے،
جو वही करता है, वो वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बता देते हैं। उन वही की बातों को तिलावत कुरान पाक की जो हदीस कुदसी होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बताते हैं। अल्लाह के नबी इन बातों में कंजूस नहीं है। कंजूस होते तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। या रसूल, आपके पास जो भी नाजिल किया जाए उसको आगे तबलीग बयान कर दिया करो। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, जो आपकी तरफ उतारा जाए उसको आगे बयान कर दिया करो। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया कि आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया है। लिहाजा वो वही होती है। लोग वही को गैब कह देते हैं कि नबी सल्लम गैब जानते हैं, गैब नहीं जानते हैं। जितना अल्लाह ताला बताता है वही के ज़रिए वो आगे बताते हैं, वो तो वही होती है, वो गैब नहीं होता। गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला हमारा अकीदा दुरुस्त करे और हमारा अकीदा सहाबा कराम वाला, अम्बिया वाला करे, और हमारा हशर नशर सहाबा के ज़राब के साथ, ताबईन के साथ, अम्बिया के साथ करे, और जो हमारा अकीदा है हमारा अकीदा दुरुस्त करे, और हमारी जो कमियां कोताहियाँ हैं उसको माफ़ फरमाए, और जो हमारी सुस्तियां हैं, हमारे ईमान में ज़ंग लग चुका है, हम ये यानी पढ़ने की समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की, पढ़ने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।